अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आपने पिछला सबक पढ़ा था, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इनामात गिनाए थे कि तुमने बछड़ा बनाया, फिर अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हें किताब दी है, 53 नंबर आयत में किताब दी है जो कि तुम्हें हक़ और बातिल को बिल्कुल वाज़े कर देगी, अलग अलग करके तुम्हें बता दिया गया ताकि तुम हिदायत पाओ। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने देखे नेक्स्ट आयत में क्या बताया था पिछला बार कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब अब अच्छा ये याद रखना है कि जो ये वाक़यात आ रहे हैं ये कोई तरतीब के हिसाब से ये नहीं हुआ कि ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ ये हुआ। अल्लाह ताला इनामात गिना रहा है बस। इसमें तारीख़ का या टाइम का कोई वो नहीं है, तो कुछ आगे पीछे की बातें हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझने की चीज़ है। मैं पूरा एक वाक़या आपको बता देती हूँ जिससे कि आप थोड़ा रिलेट कर सकें जैसे जैसे आएंगे वाक़यात। जब इतना तो आपको पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़िरौन की चंगुल से या फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करा के अल्लाह ताला ने कहा था कि फ़िलिस्तीन में जाके बसो आप। ठीक है। तो उसके बीच में एक तो निकलने का ये आ गया था कि फिर समुंदर फटा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब दी जा रही थी तो अल्लाह ताला ने बुलाया था उनको 40 रातों के लिए, और इसके पीछे सामरी के बहकावे में आके इन्होंने बछड़ा बना लिया। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, इस पे नाराज़ हुए और मूसा अलैहिस्सलाम भी नाराज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने कहा था, ये सब चीज़ें आ गई थी। अब यहाँ से जब निकले हैं अब मूसा अलैहिस्सलाम, अब ये सब चीज़ वाक़यात हो गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें एक बस्ती में जाना है, और ये बस्ती कौन सी थी? किनान, जहाँ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान को लेके आए थे मिस्र में। तो अब वापस वहीं जाना था जो आज के टाइम में ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल है। ये जगह इनके लिए अल्लाह ताला ने लिख दी गई थी, तो वहाँ पे जाने का हुक्म था। अब रास्ते में बहुत चीज़ें भी आई हैं। रास्ता तो ऐसा तो कोई नहीं था कि बिल्कुल पार करते एकदम पहुँच गए। रास्ते में और बस्तियाँ भी आई हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम जैसे भी कोई बस्ती में गुज़रो या कुछ हो, अपनी आजिज़ी के साथ गुज़रना, और जब किनान पहुँचो या फ़िलिस्तीन पहुँचो तो बिल्कुल आजिज़ी के साथ और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हुए दाखिल होना। वहाँ पे जाके पहले तो इन्होंने, अभी इसमें तरतीब नहीं है और इसके वाक़यात में मैं तरतीब आपको बता रही हूँ। तो पहले तो इन्होंने मना ही कर दिया, पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप जाएँ और आपका रब जाए, हम नहीं लड़ेंगे। इस जो इनका ये तर्ज़ अमल था, इस पे अल्लाह ताला ने क्या करा, इनको 40 साल की सज़ा दी। और 40 साल की सज़ा क्या थी कि तुम अब इस सहरा में भटकते फिरो। तुम्हें अब ये बस्ती हराम कर दी गई 40 सालों के लिए। अब ये बस्ती तुम नहीं ले सकते, 40 साल अपनी अब तुम सज़ा भुगतो। इसी बीच मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो चुका है, हो जाएगा इन 40 साल में। फिर ये बस्ती यूशा बिन नून के क़यादत में फिर ये हमला करा और ये फ़िलिस्तीन को लिया। ठीक है। तो ये जो पूरा वाक़यात है, तो उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनामात इनके ऊपर करे जो आप अब पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आपने पहले तो ये पढ़ा था कि जो ये इन्होंने बना दिया था बछड़ा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको किताब दी है मूसा अलैहिस्सलाम को, जो इनको सही राह बताएगी। अल्लाह ताला ने कहा ना, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। इसलिए दी थी किताब। किताब का मकसद ये होता है कि हिदायत पा जाओ, यानी कि हमें सही राह पता चल जाए। ठीक है, सही गलत में कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने नेक्स्ट आयत में क्या कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी कौम से कि ए कौम, बेशक तुमने जुल्म कर अपने नफ्सों को और बनाया तुमने बछड़ा, बस करो अब तौबा। तो इसमें मैंने आपको दो राय बताई थी। एक तो यही था कि एक सारी तफसीरों में आता है कि
سامنے آمنے سامنے کھڑا کرا گیا بنی اسرائیل کو، اور جس نے شرک کرا تھا اس کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے ہاتھوں جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے آپ کو ایک دوسری راہ بتائی تھی کہ یہ قرآن کی آیات سے ٹکراتی ہے، اور یہ جو روایتیں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ جو تورات میں انہوں نے اپنے واقعات بتائے ہیں، وہاں سے انہوں نے یہ لیا ہے۔ پر اگر قرآن کو آپ دیکھیں اسی میں دیکھیں، اسی والی آیت میں، کہ ایک تو کیا ہے، فَقْتُلُوا اپنے نفس ہی، اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ تو نفس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ اپنی نفسوں کو قتل کرو۔ ایک آپ نفس نہیں کہتے کہ عام بول چال میں کہتے ہیں کہ اپنی نفس کو ذرا دباؤ، اپنی نفس کو ذرا ٹرین کرو، تو یہاں پہ وہ مطلب زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکسٹ پارٹ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ کیا ہے نیکسٹ پارٹ اسی آیت کا؟ کہ فتاب علیکم، تو مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ تم پر۔ تو جب قتل ہی کر دیا لوگوں پہ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کیسے قبول کری؟ وہ تو مر گئے، اب توبہ کیسے ہوئی؟ اور آپ یہ دیکھیں، شرک کی سزا موت ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ شرک کی سزا موت نہیں ہے، توبہ ہے۔ جیسے ہمارے لیے بھی یہی ہے شریعت میں کہ اگر کوئی شرک کر بیٹھے یا کر لے تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، خود قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو روایت آتی ہے کہ سامنے کھڑا کر کے پورے اتنے سارے 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا، تو یہ کیا چیز ہے کہ قرآن کی اس آیت سے ٹکراتی ہے، اور جو چیز قرآن سے ٹکرائے وہ پھر ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ قانون دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن خود یہ واضح کرے گی۔ اسی آیت کا 54 نمبر آیت کا یہ دیکھیں یہاں سے، بے اتخاذکم اجلا، کہ بنائے تم نے بچڑا، فتوبوا الی بارئکم، بس توبہ کرو کس کی طرف؟ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ یہاں پہ ترجمہ کر دیتے ہیں پیدا کرنے کے والے کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی کیا ہے؟ باری ہے۔ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کرتے ہیں خلقہ، ٹھیک ہے؟ قرآن میں باری کسے بولتے ہیں؟ جسے ہم اردو میں بولتے ہیں بری، بری کر دینا، یعنی کہ میں تم سے بری ہوں۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمہارے اس گناہوں سے بری ذمہ ہے۔ یعنی کہ اب تم، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ المصور الباری، یہ اکٹھا آتا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت اچھی تخلیق کری ہے، بہت اچھا بنایا ہے۔ پھر باریوں میں کیا آتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی کمیاں رہ جاتی ہیں نا، اس کو بھی ختم کرا، کمیوں کو ختم کرا۔ تو یہاں پہ کیا چیز آ رہی ہے کہ بس توبہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے تمہیں چھٹکارا دے دے گا، بری کر دے گا تمہیں گناہوں سے۔ پھر آیا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی نفسوں کو قتل کرو، یعنی اب اپنی نفسوں کو پاک کرو، اپنی نفسوں میں جو تمہارے یہ شرک آیا ہے اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے؟ جبھی تو ہوگی نا توبہ۔ اب اگر آپ نے مار ہی دیا سب کو، تو پھر توبہ کا کیا مطلب ہوا؟ تو اسی لیے یہاں پہ باریو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر اس آیت کا یہ والا پارٹ آ جائے گا۔ پھر نیکسٹ پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا فتابہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا۔ تو جو مر گئے تو پھر ان پہ کیا مہربان ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے، اپنی نفسوں کو کنٹرول کرو، اور یہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، یہ یہیں پہ نہیں، جہاں پر بھی آتا ہے اپنی نفسوں کو کنٹرول کرو، دونوں معنی اس میں لیے جاتے ہیں۔ تو فتاب علیکم، تو مہربان ہوا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا کہا تھا اسی کے، خیر لکم عند باریو، اور بہتر ہے تمہارے پاس تمہارے گناہوں کو دور کرنے والا۔ یعنی کہ اگر تم اپنی نفسوں کو کنٹرول کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اپنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ مطلب ہے پوری آیت کا۔ اللہ تعالیٰ ہے باری، اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ان کمیوں کوتاہیوں کو اپنی نفس سے دور کر کے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہ ہو گیا تھا آپ کا پچھلا سبق۔ اب آ جائیں آپ نیکسٹ آیت پہ، 55 سورہ بقرہ، پہلا نمبر پارہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے،
حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جاہرتاً ظاہر سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ تو پکڑ لیا تم کو صاعقۃ بجلی نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو واقعہ آیا یہ کیا ہوا ہے کہ سورہ اعراف میں تھوڑا تفسیر سے آتا ہے اس میں کہ موسیٰ جب یہ ان کو نجات ملی ہے اور یہ سب معاملہ ختم ہو گیا ہے توبہ کا اور تورات آ گئی اور سب سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے، تو اب کیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے نے کچھ سرداروں کو اکٹھا کرا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 سرداروں کو، یہ 70 لوگوں کو اکٹھا کرا اور اللہ تعالیٰ سے وہ مطلب پہاڑ پہ چلے گئے ہیں. پھر یہ وہاں پہ جا کے کیا کہنے لگے یہ کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے؟ بالکل ظاہر، یعنی کہ بالکل سامنے آ جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے. تو یہ بات کیا تھی؟ بہت ہی ناگوار تھی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے، بجلی کی کڑک آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، یعنی کہ ایسی آواز، ایسی کڑک جیسے کہ آپ کبھی دیکھو کہ زیادہ بجلی ایک دم کڑکے تو آپ کا دل کیسا ہو جاتا ہے، دھک دھک تیز تیز ہونے لگتا ہے نا. ایسے ہی ہمارے جو جسم پہ اثرات پڑتے ہیں آواز کے بھی. جیسے آپ نے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا بھوکمپ جب آتا ہے یا ارتھ کوئک آتا ہے تو زمین میں ایک عجیب سی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، یہ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بہت جگہ دیکھا ہوگا جیسے کوئی ایک دم اچانک کوئی ایک دم تیز آواز ہو جائے تیز سے تو آپ کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے نا، اور کچھ زیادہ تیز ہو جائے تو پھر اور زیادہ دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہوا، اور اتنے جب زیادہ آواز ہو جائے تو وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جسم سہن نہیں کر پاتا، یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا بالکل مر جاتا ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک زور سی پکڑ لیا بجلی نے یا صاعقہ آواز نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حالانکہ تم دیکھ رہے تھے اس چیز کو کہ یہ لوگ مر گئے یا بے ہوش ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر اٹھایا ہم نے. ثُمَّ کسے بولتے ہیں؟ ثُمَّ جہاں پر بھی آئے گا وہ کیا ہوگا کہ ایک بات چل رہی ہے پھر یہ ہوا، پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا، ایسے ہوتا ہے. تو ثُمَّ بَعَثْنَاهُ پھر اٹھایا ہم نے تم کو، من بعدہ موت کا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذرا آیت کو غور سے سمجھنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مر کے زندہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد تمہیں زندہ کرا. ٹکرا گئی بات. تو اب کیا ہوگا، یہ موت قرآن میں آیا بھی بہت جگہ پہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے یا نور ہدایت نہیں ہے اس کو بھی موت سے تشبیہ دی گئی ہے. پھر 8 نمبر سورت کے 24 نمبر آیت میں بتایا گیا کہ تم اپنے رسول کی پکار پہ لبیک کہو تاکہ تم زندہ ہو جاؤ، تاکہ تمہیں زندگی ملے. تو اس کا مطلب پہلے سارے مرے ہوئے تھے. تو کیا مطلب تھا وہاں پہ کہ قرآن سے یا نور ہدایت سے وحی سے تمہیں زندگی ملے گی، اور اگر تمہارے پاس نور ہدایت نہیں ہے تو تم ایسی زندگی گزارو جیسے کہ موت کی زندگی ہے. قرآن میں بہت جگہ آیا ہے ایسی چیزیں. تو موت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سچی میں موت ہو گئی. موت کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ تم کیا تھے، یا تو بے ہوش ہو گئے اتنی تیز آواز میں، یا بالکل سڈنلی جیسے ہوتا ہے نا کہ کولیپس ہو جاتے ہیں. اور ایسا آپ نے دنیا میں دیکھا بھی ہوگا کہ سمجھ لیں کلینکل تو کہہ دیتے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، پر وہ کچھ گھنٹوں بعد یا ایک دن بعد زندہ ہو جاتا ہے آدمی. تو ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا کہ اس آواز کو سن کر یہ لوگ بالکل سمجھ لیں کولیپس ہو گئے، ایسے جیسے کہ مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، ہم نے تمہیں موت کے بعد اٹھایا ہے. یعنی کہ تم مر چکے تھے، اتنی آواز تمہارے سہن کرنے یوگیہ نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھایا ہے. تو اس لیے اٹھایا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. کس چیز کا شکر ادا کرنا ہے؟ شکر کیا ہوتا ہے کہ ہم جس
شکر ہوتا ہے جیسے ایک ایگزامپل سے آپ سمجھیں کہ میں آپ کو کوئی گفٹ دوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے وہ گفٹ سمجھ لیں میں نے آپ کو سوٹ دیا اور آپ نے اس کا پوچا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں وہاں پہ دیکھوں آپ کو کہ میں نے تو اس کو اتنا اچھا سوٹ دیا اور اس نے پوچا بنا دیا، تو کیا ہوگا؟ یہ ناشکری ہوگی۔ شکر کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو کچھ گفٹ دیا اور آپ نے اسے بہت بہترین طریقے سے یوز کرا، یہ ہوتا ہے شکر۔ تو یہاں پہ کیا چیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو کیا مطلب کہ اب تم نے اللہ تعالیٰ کی پاور یا اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں طاقت دیکھ لی ہے، اب تم اب نافرمانی مت کرنا، اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، جس لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے سے تمہیں فرعون سے آزادی ملی ہے، اس اب مقصد کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں دیکھیں وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا علیکم تم پر من و سلوہ اور سلوہ۔ اب یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ جب یہ کہا تھا نا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا پورا واقعہ بتایا، پر تھوڑا سا یہ آگے پیچھے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فلسطین میں داخل ہو اور انہوں نے منع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو 40 سال کے لیے صحرا میں بھٹکنے کے لیے کہا کہ اب یہاں پہ ٹریننگ کرو، اب یہاں پہ تمہاری ٹریننگ ہوگی۔ تو اسی بیچ میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جب یہ صحرا میں تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو وہ چیز کہ ہم نے سایہ کرا تم پر، تو وہ کیا تھا کہ ان کے اوپر بنی اسرائیل جب یہ صحرا میں بھٹک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رکھا۔ آپ یہ دیکھیں صحرا میں کوئی پیڑ یا ایسے تو ہوتا نہیں ہے، اس جگہ پہ سایہ کی کتنی زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی تو سایہ ہو ہمارے سر پہ جو ہمیں اس دھوپ سے بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کے طور پر، انعام کیا کہ سزا ہے، سزا تو مل رہی تھی انہیں، پر ان کو زندہ بھی تو رکھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رکھا اور ان پہ نازل کیا من اور سلوہ۔ من کیا ہوتا ہے؟ سمجھ لیں کوئی جیسے ہوتا ہے نا اوس کی بوندیں، اور پھر وہ رات کو اترتی تھیں اور صبح جم جایا کرتی تھیں، یہ تھا من۔ تو یہ کیا کرتے تھے پھر اس کو پیس کے اور روٹیاں ووٹیاں بنا لیا کرتے تھے یا کیسے بھی کھاتے تھے۔ اور سلوہ کیا تھا؟ بٹیر جیسی کوئی ایک وہ تھا، پرندہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کرا ان پہ۔ اور یہ آج بھی وہاں پہ یہ جارڈن اور اردن کے ایریا میں آج بھی من اور سلوہ ہوتا ہے۔ سلوہ یعنی کہ پکشی بھی ہوتا ہے اور من بھی اترتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کا معجزہ کیا تھا یہاں پہ؟ معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کوئی ایسا نہیں تھا کہ 1000-2000 کی تعداد تھی ان کی لاکھوں کی تعداد تھی۔ بائبل یا ان کے تورات میں آتا ہے کہ 20 لاکھ بنی اسرائیل تھے۔ اس 20 لاکھ کو کھانا کتنا چاہیے ہوگا، اور روزانہ 40 سال تک۔ تو یہ معجزہ تھا کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ مہیا کرایا۔ پکشی بھی ایسا جیسے آج ہوں گے تو ایک آدھا دکھے گا، پر اس ٹائم پہ سمجھ لیں جھنڈ کے جھنڈ ان کے پاس آتے تھے جن کو یہ آسانی سے پکڑ لیا کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور من بھی خوب نازل ہوتا تھا جس سے کہ یہ پوری 20 لاکھ سمجھ لیں آبادی کو کھانا مل جائے۔ تو یہ تھا معجزہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر ایک تو بادل کرے، ریگستان میں بادل دیکھ لیں بہت مشکل سے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار آتے ہیں، ان کے اوپر مسلسل بادلوں کا سایہ رہا۔ پھر کھانے کا انتظام ہوا، چھت بھی ملی، کھانے کا وہ بھی ہوگا، انتظام بھی کرا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کیا ہوا؟ کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناہم جو ہم نے رزق دیا، یعنی کہ کھانا تمہیں کون سا ہے؟ پاکیزہ چیزیں، طیب، حلال تو ہو پر ساتھ میں طیب بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ریگستان میں اور بھی جانور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں تم یہ کھاؤ، اور یہ کیا ہے؟ طیب اور پاکیزہ کھانا ہے، طیب کی شرط رکھی ہے۔ کھانے اور بھی مل جائیں گے
سانپ بھی ہوں گے، کچھ بھی، بچھو بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، پر جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانا دے دیا ہے، رزق دے دیا ہے، تو اب طیب کی شرط رکھ دی کہ طیب کھانا ہے، الٹی سیدھی چیزیں نہیں کھانی ہیں، چاہے وہ حلال ہیں یا وہ ہیں، کھانا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جو آتا ہے چیزیں حلال کی صرف 5 چیزیں قرآن میں آتی ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہے، پر حلال میں طیب دیکھا جائے گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر پسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، گندے ہیں، بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پر آپ کو کھانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ طیب چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اللہ تعالیٰ کیا ہے نا، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، جو کیا دیا تھا؟ من اور سلوہ، تو اب ان چیزوں کو کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کرا تم پر، لیکن کانو انفسکم یظلمون، بے شک تم اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ قرآن میں بہت جگہ آتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے تمہاری ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ان کو سمجھ لیں سزا ملی ہے 40 سال کی، یا اب صحرا میں بھٹکنے کا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب یہ فلسطین تم پہ حرام ہو گیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرا، یہ تمہاری نفسوں نے یہ چیزیں کمائی ہیں، تم نے گناہ کا کام کرا ہے، تم نے نافرمانی کری ہے، اس لیے یہ عذاب آیا تم پہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور پھر میں آپ کو اس میں یا نیکسٹ جو ہم کریں گے ریکارڈنگ، تو اس میں کیا ہوگا، پھر میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گی کہ کیسے ان آیتوں کو اپنے سے ریلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے، وما ظلموا، اور ہم نے ظلم نہیں کرا، لیکن تم نے کانو انفسہم یظلمون، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کرا۔ تم نے ظلم کیا بتاتی ہوں میں بار بار آپ کو، ظلم کیا ہے؟ جگہ سے ہٹا دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جگہ دی تھی کہ بھئی جاؤ اس فلسطین میں جاؤ اور جا کے بسو، پر انہوں نے کیا کرا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری اور اپنے رسول کی بھی نافرمانی کری، تو اب جو تم نے ظلم کرا اب اس کی سزا بھگتو۔ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دینا چاہتا، اور آپ یہ دیکھیں سزا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی دیکھیں کتنا اہتمام کر رہا ہے، بادل بھی سائے کر رہے ہیں، من اور سلوہ کھانے کی چیزیں آ گئی ہیں، ابھی نیکسٹ آیت میں آپ پانی کا بھی ذکر سن لیں گے، کتنا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، پر پھر کیا چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کر دیتی ہے؟ نافرمانی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ہٰذِهِ، اس میں، قریۃ، بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیثو، جہاں کہیں سے بھی، شئتم، تم چاہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا فلسطین میں، کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے وہاں سے کھاؤ، رغدن، کھلم کھلا، ودخلوا، اور داخل ہو جب، بابل، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حتتن، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، نغفر، اور ہم بخش دے کے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انعام کرے گا کس پہ؟ محسنین پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی ان کے اوپر فلسطین کی زمین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا داخل ہو جاؤ اس میں، پر جب داخل ہونا، ایک شرط رکھی داخل ہونا تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ جیسے آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ میں، تو اس حالت میں ہوئے کہ ان کا سر بالکل سمجھ لیں اونٹ کے کمر سے لگا جا رہا تھا، اتنی عاجزی، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہ سمجھ لیں ایک بہت بڑا سائیکلوجیکل بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی بستی میں داخل ہو رہے ہو، اگر آپ اس میں جا رہے ہو اکڑ میں، تو وہ بستی والے آپ سے محبت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور بستی والوں میں سمجھ لیں آپ قبضہ کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ بالکل ہی آپ کے باغی بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو چیز بتائی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کہ جب بھی کہیں آپ داخل ہوں یا سمجھ لیں آپ جیت جائیں، تو جیت کو ایسے سیلیبریٹ نہیں کرنا کہ دوسروں کے دلوں پہ
احساس ہو، ٹھیک ہے، ان کا بھی احساس کرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم داخل ہو کسی اس بستی میں تو حتتن کہنا۔ حتتن کیا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کا ورڈ کیا ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ معاف کرنا کوئی ایسے نہیں تھا کہ تسبیح کرنا ہے حتتن کہتے ہوئے نکلنا ہے، آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے اندر سے عاجزی دکھنی چاہیے لوگوں کو، کہ ایسے داخل ہو رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت بڑا انعام کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم داخل ہو اس بستی میں تو حتتن کہہ دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ انہوں نے بدل دیا نام، اس کا ہنتتن کر دیا کہ گیہوں دو گیہوں دو۔ یہاں پہ رویے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے رویے میں عاجزی لانا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم اپنی رویے میں عاجزی لاؤ گے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو۔ خطا کیا تھی؟ ایک خطا بھی آپ سمجھ لیں عربی میں، کیونکہ یہ بار بار ورڈ آئے گا اور جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو اس کے میننگ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایک ہوتا ہے جیسے آپ نے کہیں نشانہ لگایا، ٹھیک ہے، نشانہ صحیح جگہ پہ لگ گیا تو اسے بولتے ہیں ثواب۔ ہم بولتے ہیں نا کہ ثواب کما رہے ہیں، تو وہی ہوتا ہے نشانہ ہم نے صحیح جگہ پہ لگایا۔ سیکنڈ ہوتا ہے کہ وہ نشانہ چوک جائے، اسے بولتے ہیں خطا۔ یہاں پہ خطا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کیا ہے خطا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کرے کہ تم نے ہر جگہ غلطی کری، کہیں بچھڑے کو بنا لیا معبود، کہیں اپنے رسول کی نافرمانی کری، تو اس کی تم چوک گئے نا۔ تمہیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، ایک معبود کی عبادت کرتے، تم نے وہ چیز نہیں کری ہے تو تم نے خطا کر دیا۔ اب جو تم نے خطا کر دی ہے تو اس کی پھر سزا بھی ملی ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم عاجزی کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوتے ہو تو ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی کہ جو بھی چیز تم نے چوکی ہے وہ سب درست کر دیں گے۔ یہ مطلب ہے یہاں پہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کچھ چیز غلط کری، اس کا نتیجہ تو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جلد سے جلد حساب لے لیتا ہے۔ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں یا ہمارے اندر عاجزی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ کو ریورس کر دیتا ہے، اس کے رزلٹ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ تم نے چلو کتنی نافرمانی کری ہے، پر اگر تم عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جاؤ گے تو تمہاری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَسَنَزِيدُ، اور عنقریب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ دے گا محسنین، احسان کرنے والوں کو، یعنی کہ جو بیلنس کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ویسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا احسان کرنے والوں کو، یعنی کہ جو محسنین ہوں گے، جو حسن سے بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے۔ نیکسٹ، فبدلا، اور بدل دیا الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کرا، قولاً، بات کو، غیر الذین، سوائے اس کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان کے لیے، فانزلنا، اور نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، گندگی، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کی جو انہوں نے نافرمانی کری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب بستی میں داخل ہو تو کیسے گزرنا ہے، عاجزی کے ساتھ، آپ کے رویہ عاجزی والا ہونا چاہیے، پر انہوں نے اپنا رویہ بدل دیا۔ تورات میں آتا ہے ان کا کہ جو تورات میں روایت آتی ہے تو اس کے مطابق انہوں نے کیا کرا تھا، جب یہ بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کرا تھا کہ وہاں پہ جب یہ داخل ہوئے، اور سمجھ لیں میں نے کہا تھا نا بہت سارے لوگ ہیں، تو اس بستی والوں نے ان سے لڑائی نہیں کری، مطلب یہ حاوی آ گئے، پر انہوں نے کیا کرا، اس بستی میں جا کر عاجزی نہیں اپنائی، وہاں پہ کیا کرا، وہاں کی عورتوں پر مائل ہوئے اور عورتوں کے ساتھ مل کر ان کے معبود کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو رات میں آتا ہے کہ وہاں کا اس بستی میں بال نامک ایک
خدا کی جو سمجھتے تھے یہ لوگ، اس کی پوجا کی جاتی تھی، معبود کی. انہوں نے وہاں جا کے وہ دوبارہ شروع کر دیا ان عورتوں کے چکر میں. تو تورات کا بتا رہی ہوں میں آپ کو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بیماری اتاری آسمان سے، جس میں یہ بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے. وہاں پہ آتا ہے 24,000 لوگ مارے گئے. کوئی بیماری آ گئی جیسے پلیگ ہو گیا، ایسی یہ چیزیں. تو اگر اس کو صحیح مانے تو سمجھ لیں اس کا بات کیا آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے عاجزی کا رویہ نہیں کرا تو اب ان کی خطا بھی معاف نہیں ہوئی نا. پھر جب خطا معاف نہیں ہوئی اور یہ محسنین لوگ نہیں بنے، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم محسنین بنو، انہوں نے حسن بیلنس بگاڑ دیا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو چیز جگہ سے ہٹا دی جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظلم. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا یہاں پہ فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے ظلم کے ساتھ، یعنی کہ عاجزی کو بدل کے کس میں کر دیا؟ اکڑ میں یا فحاش میں بدل دیا. ٹھیک ہے. اور اصل میں اس جگہ کیا ہوا تھا وہ اللہ ہی جانے. پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بتائی کہ انہوں نے وہ چیز بدل دی. کیا چیز بدل دی؟ عاجزی، حتتن کو بدل دیا، عاجزی کو کا رویہ بدل دیا اکڑ سے یا شرک سے. تو انہوں نے جب بدل دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کرا بوجہ اس کے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا. اس وجہ سے ہوا. ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کسی پہ ظلم، یہ خود اپنے رویوں سے اپنی نفسوں کو ظلم میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہوا. کچھ کہتے ہیں طاعون پھیلا، کی بیماری پھیلی، کچھ کہتے ہیں یہ پلیگ، اور کچھ اور ہو سکتا ہے کچھ اور بیماریاں بھی ہوں. بما کانوا یفسقون، باوجہ اس کے یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کری. نافرمانی کری اس وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا. ٹھیک ہے. آج ہم یہ کریں گے دوبارہ اس کو نیکسٹ اس میں آیت میں لیں گے اپنے اوپر رکھتے ہوئے سے. ٹھیک ہے. چلیں، خدا حافظ. اللہ کے سپرد. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.